खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच करते, खुदा के कलाम को सीखते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, हमारे लिए ये बड़ी इनकरेजमेंट की बात है और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 82 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शहजाद परवेज साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर शहजाद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आइए हम दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदाई कुदूस, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। अरे खुदाबंदों के खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि बेशक तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और आज इस लम्हे खुदाई पाकरू तेरी हिकमत को मांगते हैं, तौफीक अता कर और फजल बख्श दे कि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को लायक तौर पर समझें और समझाने के लायक हो सके। तेरी सलामती को इस सारे प्रोग्राम पर, बरकत टेलीविज़न पर मांगता हूँ, तेरे खादम पास्टर मुनव्वर पर तेरी बड़ी भारी बरकत को मांगता हूँ, इस प्रोग्राम पर तेरी कुदरत को मांगता हूँ, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 3 आयत से 11वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इंतहाई मरूफ ये वाक़या जिसके बारे में आपने अक्सर खुदा का कलाम भी सुना होगा और बहुत दफ़ा इस वाक़े को पढ़ा भी होगा। आज भी हम इस पर गौर करेंगे और खुदावंद के कलाम की अमीक सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। हमारा ईमान है खुदावंद के ज़बरदस्त सूरमा खुदाम, जिनको खुदा ने तालीमी एतबार से ब्लेस किया है, बरकत दी है, वो यकीनन आज हम सब के लिए बड़े बाबरकत होंगे। और खुदा के कलाम की तफसीर व तशरीह जब करेंगे तो यकीनन आप नई बातें सीखेंगे, जानेंगे। बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें, बहुत सारी माशरती बातें और बहुत सारी इलाही बातें जो खुदावंद के कलाम में पेनहा हैं, इनके वसीले से आप जान पाएंगे। सो गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर अजीम रहमत साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जैसे यहाँ पे एक खातून का जिक्र है जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है ज़िना करते हुए, तो इसके लिए शरीयत में क्या तालीम पाई जाती है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बने इसराइल के अंदर औरत के लिए, बल्कि मर्द के लिए, दोनों हैं, चाहे मर्द भी है चाहे औरत भी है, दोनों के लिए जो जिनसी अखलाकियात कहना चाहिए, उनके कवानीन काफ़ी सख्त मौजूद थे। फॉर एग्ज़ाम्पल
اگر ہم استثنا کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو یہی قانون احبار بھی اس باب میں بھی سیم یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت اور مرد زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا ایون حرام کاری کرتے ہوئے بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان دونوں کو کاہنوں کے پاس لایا جائے، ان کے جو ججمنٹ ان پہ کی جائے، اور پھر ان کو وہ باہر لے جاتے تھے اور ایک گیدرنگ کے اندر ان کو پتھروں کے ساتھ سنگسار کر دیا جاتا تھا، پتھر مار مار کے ان کو سنگسار کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ان کا لا تھا، کیونکہ بدی اس طریقے سے حکم تھا موسیٰ نے دیا ہوا ان کو شریعت کے اعتبار سے کہ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر سے تم نے بدی کو ختم کرنا، جو بیسیکلی خدا کا یہ قانون تھا اور شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا۔ اس کی ایکسپلینیشن بلکہ مزید سخت ہیں مشنا کے اندر، جو ان کے اورل لا تھے کہ جس کے اندر باقاعدہ وہ باہر لے آتے تھے، مٹی میں بھی دبانے کا کانسیپٹ تھا کہ گلا باہر رہے، پھر سر پہ اس کے پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو بڑی ہاریبل قسم کی یہ سزا تھی جو شریعت کے اندر تھی، اور پھر اس کو سسٹمائز جو تھا وہ ان کے جوڈیشری لا نے کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کے جو لا کرنے والے تھے۔ لیکن یہی قانون تھا کہ اگر کوئی، اس لیے انہوں نے یسوع مسیح سے پوچھا تھا سوال کر کے کہ وہ تو خیر ایک ٹرک تھی یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے یا اس پر الزام لگانے کے لیے، لیکن بنی اسرائیل قوم کے اندر زناکار عورت کے لیے یہی سزا منتخب تھی کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے اور سر عام کیا جائے، تاکہ ہر کوئی دیکھے کہ اگر کوئی عورت اس قسم کا گناہ کو کمٹ کرتی ہے تو اس کی یہ ہی حالت کی جائے گی۔ تو یہ ان کے لا کا حصہ تھا باقاعدہ طور پر۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خدا کا کلام بہت اس سلسلے میں واضح ہے، کلیئر ہے، نہ صرف ہمیں پرانے عہد نامے میں بلکہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسی ہی تعلیم ملتی ہے، جہاں پر اس طرح کی سزا تو نہیں، لیکن اس طرح سے خدا کی جو ناپسندیدگی ہے اس کا اظہار ملتا ہے کہ خدا اس طرح کے ریلیشن شپ اور اس طرح کے تعلقات جو ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی طرح سے خوش نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پہ بہت سارے جو ریلیشن شپ تھے اور رشتے تھے وہ بھی ملوث ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس لیے خداوند نے جب اس شریعت کو، لا کو دیا ہے مرد خدا بزرگ موسیٰ کے وسیلے سے، تو خدا نے خاص اس بات کو مینشن کیا، واضح کیا، رشتوں کے نام لے لے کر کہ کون سا رشتہ کس رشتے کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور اس لیے ان کے مابین اس طرح کا ریلیشن شپ، اس طرح کا جو تعلق ہے وہ زنا کے زمرے میں ہی آئے گا، گناہ اور بدی کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بہت اس تعلق سے تعلیم دی، سکھایا کہ لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہوں، اور اس طرح کی سخت سزا بھی اسی لیے چوز کی ہے تاکہ یہ نشان عبرت بن سکیں اور دوسروں کے لیے یہ ایک لحاظ سے سبق آموز بات ہو کہ وہ اس انجام کو دیکھ کر اس بدی میں ملوث نہ ہوں۔ سو اس اعتبار سے خدا کا کلام بہت واضح جو پرانے عہد میں ہمیں تعلیم نظر آتی ہے، دکھائی دیتی۔ آج جو یہ واقعہ ہم جس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں یہ بھی دراصل پرانے عہد کے ہی لوگ موجود ہیں جو یہودی ہیں، فقیہ فریسی ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر الزام لگانا چاہتے ہیں، اور کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جواب دے، کوئی ایسی بات کرے
کہ ہم اس بات کے لیے کہہ سکیں کہ اس نے شریعت کی حکم عدولی کی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں اس خاتون کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ اس میں سوال جو موجود ہے وہ ہم پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ جیسے ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ قانون تو دونوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، ان سب کی سزا جو ہے وہ سیم ہے، ایک جیسی سزا ہے۔ لیکن یہودیوں کا یہاں پر اس خاتون کو لانا یہ کسی اچنبے سے باہر نہیں ہے، بلکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ مرد کو نہیں لائے ہیں، صرف خاتون کو لائے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ صرف خاتون آئی ہے اور مرد کو نہیں یہ لے کر آئے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، یقیناً یہ قابل غور بات ہے، اور استثناء 22واں باب اس کی 22ویں آیت سے آگے جو ہے وہ یہ ساری شریعت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے جو بھائی صاحب نے ابھی جس کا حوالہ دیا، اور پھر احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر بھی ہمیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور جیسے ایک صورت جو ہے وہ ہمیں ایک شک جو ایک نظر آتی ہے شریعت میں کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی عورت کے ساتھ چاہے وہ جبر کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور ان دونوں کو سنسار کیا جائے، لکھا ہے لڑکی کو اس لیے کہ اس نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اسے اکیلے پا کر جو ہے وہ جبر کیا۔ لیکن وہاں پہ لکھا ہے اگر وہ شخص چاہے وہ اس سے شادی کرنے کو راضی ہو جائے تو وہ افزانہ پے کر کے اس سے اس شرط پہ جو ہے وہ شادی کرے کہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ سو یہ ایک، لیکن یہاں پہ اس پیسج کے اندر ایسا کوئی سینیریو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی حالت جو ہے وہ ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ تو گویا یہ الفاظ جو کچھ یوں ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس گناہ کی مرتکب جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اب جب ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا 7ویں باب کے اندر، اس کی بیک گراؤنڈ کو جو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ 7واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عید خیام کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور جیسس کرائسٹ اس وقت جو یہاں پہ موجود تھے تو وہ عید خیام کا موقع تھا، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور 3 ہی عیدیں تھیں، عید فصح، پینتیکوست اور خیام، جن کے لیے کہا گیا تھا شریعت کے اندر کہ اسرائیل کے تمام مرد ان تینوں عیدوں پہ ضرور ہیکل میں موجود ہوں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے مرد وہاں پر موجود تھے، اور اگر آپ 7واں باب دیکھیں تو 2 مرتبہ یسوع مسیح نے خود اس بات کو یہ کہا ہے۔ 7واں باب پہلی آیت لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھر نہ جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ اور پھر دوسری دفعہ اسی چیپٹر کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا 19ویں آیت میں، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ گویا یسوع مسیح اس عید خیام کے موقع پر جب وہ یروشلم میں تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہودی یا فقیہ فریسی جو ہے وہ میرے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح اس سے آگاہ تھے، اور پھر جب 8واں باب شروع ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کوہ زیتون سے واپس یروشلم میں ہے۔ یہ یروشلم یا ہیکل جو ہے اور کوہ زیتون جو ہے اس کا تقریباً 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، اور یہ کوئی ایسا لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے کہ جو طے نہیں ہو سکتا تھا، لوگ پیدل ہی ٹریول کرتے۔ مسیح بھی اسی طرح واپس جو ہے وہ ہیکل کے اندر آئے، اور وہاں پر جب وہ اس عورت کو پکڑ کے لے کر آئے۔ اب 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو پیچھے موٹو تھا، یعنی مقصد تھا، وہ کرائسٹ کو قتل کرنے کے لیے سازش تیار کرنا تھا۔ ادروائز اگر موسیٰ کی شریعت کو دیکھا جائے تو پھر تو دونوں کو لے کر آنا لازمی تھا، ایک پہ جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، مگر ان کا مقصد جو ہے مسیح سے کوئی شرعی مشورہ لینا نہیں تھا، ان کا مقصد مسیح سے موسیٰ کی شریعت کی کوئی ایکسپلینیشن لینا نہیں تھا،
تفسیر لینا نہیں، ان کا مقصد تو یسوع مسیح کو پھنسانا تھا تاکہ وہ مسیح کو قتل جو ہے وہ کر سکے کسی نہ کسی سبب سے، اور خود سے وہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جب ہم دیکھیں تو رومی حکومت ہے، اور رومی حکومت کی اجازت کے بغیر یہودی کسی کو جان سے نہیں مار سکتا تھا، یہ لا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ وہ یسوع مسیح کے خلاف تھے، مگر انہیں جب وہ حکم نامہ پلاطوس سے چاہیے تھا کہ پلاطوس انہیں اجازت دے کہ مسیح کو مصلوب کرو، اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ ہیرودیس سے یا سردار کاہن سے جو ہے وہ اجازت نامہ لے کے یسوع کو مصلوب کر دیتے، مگر بغیر رومنز کی جو ہے وہ پرمیشن کے وہ کسی کو جان سے نہیں مارنا چاہتے۔ تو دراصل اس عورت کو لا کے وہ یسوع مسیح پر کوئی الزام لگانا چاہ رہے تھے، یا تو شرعی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے کہ اگر یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو یا اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، تو پھر وہ شرعی اعتبار سے مجرم ہوگا، لہٰذا اس کو سنگسار یعنی مسیح کو سنگسار کرنے کے لیے رومن حکومت سے اجازت نامہ جو وہ لیا جائے۔ اور اگر یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ چھوڑو اور اس کو سنگسار کر دو، تو بھی کہ رومی حکومت کی اجازت کے بغیر یہ اس کو جان سے مارنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو دونوں صورتیں تھیں، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف مسیح کو وہ ٹریپ کر رہے تھے، ایک جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شریعت کے مطابق مرد اور عورت دونوں کو سزا دینا لازم تھا، لہٰذا ان کا ایک کو لے کے آنا بھی بذات خود ان کی غلطی تھی کہ وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اور یہاں پہ جو تیسری چیز جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ یہاں پہ سیاست اور مذہب دونوں مل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں، یعنی شریعت کے اندر سیاست کو جو ہے وہ لے کے چلا جا رہا ہے کہ کام یا نام ہم شریعت کا لیں۔ موسیٰ کی شریعت تو یہ کہتی ہے، جس کے لیے مسیح نے 7ویں باب کے اندر کہا کہ تمہارے پاس تو موسیٰ کی شریعت ہے مگر تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، تو گویا کرائسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں مانتے۔ تو مذہب اور سیاست دونوں کا استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے، جو آج موجودہ حالات میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پہ سیاست بھی ہوتی ہے، سیاست کے نام پہ مذہب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ چرچز کے جب وہ سٹیج ہیں وہ سیاستدانوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کا بندہ جیسے جی چاہے آ کے وہاں پہ تو اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور فقی فریسی بھی یہاں پہ یہی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بات اور بڑا اہم یہ نقطہ جو اٹھایا ہے پاسٹر صاحب نے، اور بڑے اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ میں سیاست کا استعمال کرتے ہیں، اور سیاست میں بھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے، کیونکہ ہمارا خطہ ایسا ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے، اپنی طرف لگانا ہے، تو صرف مذہب کے نام پہ آپ بآسانی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چرچ میں خاص طور پہ جس طرح یہ بھی یہودی بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی لے کر چل رہے ہیں، بہت سارے مسیحی بھی آج ایسا ہی کرتے ہیں، جو کہ انتہائی صد افسوس کی بات ہے۔ کوئی کرسمس کیک کٹوانے کے بہانے، کوئی میل ملاپ کے بہانے، کوئی پیار محبت کے بہانے، اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کر اور سامنے بیٹھے آڈینس کی انسلٹ کرتے ہوئے لوگوں کو اس کے لیے لگایا جاتا ہے، نہیں جی ہم محبت کو بانٹ رہے ہیں، پیار کو۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، مسیحی لوگ جتنے بھی ہیں، جب بھی کوئی لیڈر اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اپنے مقاصد شامل ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی اپنا فائدہ نکال رہا ہوتا ہے، کوئی کام اس نے نکلوانا ہوتا ہے کسی سیاستدان کو، اور وہ پھر چرچ کے لوگوں کا استعمال کرتا ہے۔ سو یاد رکھیں، جب بھی چرچ کے پلیٹ فارم پہ یا کسی پروگرام کے پلپٹ پہ، سٹیج پر کسی سیاستدان کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کا مسیح کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی محبت بانٹنا مقصد نہیں ہے، کوئی پیار بانٹنا، کیونکہ محبت بانٹنے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، پیار بانٹنے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ پلپٹ پر لا کر صرف کراؤڈ دکھانا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اور
یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو ان سیاستدانوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے اور یہ ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی کام کر سکیں۔ سو خبردار ہوں، اگر آپ کے پادری صاحبان بھی اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ پرسنلی ان سے جا کر ملیں اور میٹنگ کریں اور کہیں کہ ہمارے چرچ کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو چرچ سے ہٹ کر کریں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو چرچ سے باہر جا کے محبت کریں، تو ہم بھی آپ کی محبت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن چرچ کو بلیک میل نہ ہونے دیں۔ اپنے ایونٹس کو، جو کرسمس پر اور دیگر ایونٹس آتے ہیں اور ان پر کیک کٹوانے یا کاٹنے کے بہانے اس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں، ان سے بھی خبردار ہوں اور اپنے پادری صاحبان کو خبردار کریں تاکہ وہ آپ کو، یعنی جو کلیسیا، جو چرچ ہے، اس کو بلیک میل نہ کریں، نہ ہونے دیں۔ سو جس طرح کا رویہ یہودیوں کا ہے، اگر آج مسیحی لیڈرشپ میں بھی وہی رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہیں یہودیوں سے۔ سو کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر اس طرح کے رویوں سے۔ سو آج ہمیں اپنی شناخت کو واضح کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کیا ہیں۔ اگر ہم ٹرو مسیحی کرسچنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے ریلیشن شپ کی، اس طرح کے اور دھڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف خدا کے کلام اور اس کی شخصیت کی ضرورت، ہمارے سارے کام اسی کے ذریعے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں، جی ان کے ساتھ اس لیے ہم ریلیشن شپ رکھتے ہیں تاکہ وہاں ہمارا پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو ان کے ذریعے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پروگرام میں خدا کی مرضی کے ذریعے وہ نہیں ہو رہا اور اگر آپ دنیوی سورسز استعمال کر کے وہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروگرام وہی فائنلائز ہے، وہی اچھا ہے، وہی دی بیسٹ ہے جو خدا کی مرضی سے۔ اور اگر آپ دنیا کے سورسز استعمال کر کے کر رہے ہیں تو پھر دنیا کو خوش کر رہے ہیں، آپ خدا کا کام نہیں کر رہے۔ کیونکہ اگر خدا کا کام ہے، خدا کا پروگرام ہے اور خدا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی کے اپروول کے بھی وہاں پہ پروگرام کروا سکتا ہے، اور اگر وہاں پہ بغیر خدا کے اپروول کے پروگرام نہیں ہو رہا اور آپ کو ادھر ادھر کے اپروولز کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہاں مرضی نہیں ہے۔ بھئی آپ پھر زبردستی کیوں خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ سو یہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے، لوگوں کو معصوم نہ سمجھا جائے، لوگوں کو بلیک میل نہ کیا جائے۔ لوگ ہمارے اب بہت عقل مند ہو چکے ہیں، انہیں ساری سمجھ آتی ہے کہ یہ مسیحی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ سو خبردار ہو جائیں، جتنی بھی کلیسیاں اس وقت سن رہی ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر خادم سن رہے ہیں تو وہ بھی خدا را اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں کہ اپنے لوگوں کی توہین نہ کرایا کریں۔ ہمارے لوگ نیچے بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور اوپر آپ کسی اور سے کیک کٹوا رہے ہوتے ہیں۔ سو خبردار ہوں خود بھی اور مسیحی قوم کی عزت بنائیں، نہ کہ ان کی عزت کو اس طرح سے بگاڑیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے آگے بڑھیں گے۔ پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ جتنے یہودی فقی فریسی ہیں اس خاتون کو لا کر ایک مہرہ بنایا ہے، انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو مقصد ان کا خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا، پھنسانا ہے۔ تو وہ کیسا ٹریپ، مطلب کس طرح کا جال انہوں نے بچھایا؟ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ میں پاسٹر شہزاد کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ وہ جو گفتگو ابھی کر رہے تھے اس میں یہ آنسر بھی ہے کہ ایک تو یہودیوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ رومن ایمپائر نے یا روم کی سلطنت کی طرف سے یہودی کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے، ان سے اجازت لینا بہت ضروری تھی۔ ایک تو یہ تو، دوسرا وہ یسوع مسیح کو ہی قتل کرنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو پھنسایا جائے، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ عوام بہت زیادہ تھی،
کوئی ایس سچ کوئی جواز نہیں بن پا رہا تھا کہ کس طرح اس کو پکڑا جائے. وہ چونکہ وہ ربی کہتا ہے اپنے آپ کو اور سب استاد سمجھتے ہیں اس کو, اور ایک چرچا ہے, ایک نام ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور تو وہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہودیوں کے لیے چونکہ شریعت ایک بہت اہم کام ہے, کوئی یہودی شریعت کو توڑ نہیں سکتا, توڑے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو مذہبی طور پر ہم ٹریپ کرتے ہیں, کرنے کی کوشش تھی, پھنسایا جائے کہ اگر یہ فرض کرو کہہ دیتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, تو یہ جو رحیم اور رحم اور اس کے دعوے ہیں یہ چیلنج ہو جائیں گے, یہ چیلنج ہو جائیں گے, اور اس پر یہ بات اٹھا جائیں گے. اگر یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, خداوند یسوع مسیح اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو جو جسٹیفیکیشن ہے, جو ججمنٹ ہونی چاہیے, یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پکڑا جائے گا. تو یہ دونوں طرح سے اگر یہ نہیں کرتا تو یہ ایک عدالتی حکم ہوگا جس کی یہ توہین کرے گا, کیونکہ اس کو وہ گلٹی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل, یہ پھر صادق ہونا اور جسٹیفائی ہونا اس کو وہ چیلنج ہو جائے گا. تو بہت کچھ اسکالرز اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ کویشچن تھے کہ اگر یہ اس کو کہتا ہے کہ ہم اس کو پتھر مارے, اجازت دے دیتا اور اپنے آپ کو, تو پھر جو گریس اور رحم اور اس کی جو یہ ڈیفینیشنز کر رہا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے کی طرف کہہ رہا ہے, وہ چیلنج ہو جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ نہیں کرتا تو یہ منصف نہیں ہے صحیح. تو ہم دونوں طرح سے اس کو, ایک تو لا کھڑا ہے جو روم کی طرف آ رہا ہے, وہ وہی بات ایسے ہی سمجھے اس کو کہ جیسے سیاست اور مذہب دونوں طرح سے اس کو پکڑا جائے, کہ اگر یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یسوع مسیح نکل جاتا ہے تو ہم اس کو جو رومن لا ہے اس کے تحت بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. لیکن مین جو مقصد تھا ان کی اس سازش کا وہ یہی تھا کہ کسی طرح ایک تو یسوع مسیح کو لوگوں کی نظر میں اس کے جو اپنی طرف سے کہنا ہے کہ وہ اصل چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں, کہ ہم بتائیں کہ یہ کس قسم کی تعلیم دیتا ہے, یہ تو موسوی شریعت کا کوئی انکار کر رہا ہے, جو لا جو تورا میں لکھا ہوا یہ اس کو ہی نہیں مانتا, تو جو اس کو ہی نہیں مانتا اس کو کس طریقے سے ہم اس کی تابعداری کریں یا اس کو مانیں کہ وہ ربی ہے. اور جو رومن لا کو بھی نہیں مانتا اور منصف کسی ایسے بھی کھڑا نہیں ہوتا, تو پھر یہ کیا جسٹس ہے. تو اس طرح سے دونوں طرح سے خداوند یسوع مسیح کو ہم جو ہے وہ لاجواب بھی کر جائیں گے اور گلٹی بھی قرار دے دیں گے, اور لوگوں کی نظر میں خداوند یسوع مسیح کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ویک ہو جائے گی. تو یہ کچھ خیال اسکالرز سوچتے ہیں کہ یہودیوں کے ذہن میں یہ تھے, اسی لیے وہ عورت کو پکڑ کے لائے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ جو بڑے دعوے کر رہا ہے, کلام سنا رہا ہے, شریعت کی باتیں بھی بتا رہا ہے, اب یہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اور کس طریقے سے یہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ بات جو آپ نے ابھی بھی کی وہ یہی ہے کہ وہ چونکہ یہودی نہ تو صحیح طرح شریعت کو امپلیمنٹ کر رہے تھے, کیونکہ یہ جو لا تھا یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے امپلیمنٹ ہوتا تھا. یہ ایسے ہی نہیں کر دیتے تھے کہ ایک دم جس کو پکڑا اس پر جناب آپ سنسار کرنے کا فتویٰ لگا دیں. یہ ایک سیریس سن کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس پر باقاعدہ ایک اجرا کی جاتی تھی اور اس کا ایک طریقہ کار تھا, پھر گلٹی قرار دیا جاتا تھا, پھر جا کر یہ سزا دی جاتی تھی, جو آسان بھی نہیں تھا. یہ اس کا ایک پروسیس تھا جس کو کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یہ سیریس ایک گناہوں میں سے ایک یہ گناہ تھا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح اس پہ پکڑا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ ہمارے یہودیوں میں بلکہ لا میں بھی یہ ایک بہت سیریس سن ہے جس کو سنسار کر کے ختم کیا جائے. لیکن مقصد ان کا اس کو ٹریپ کرنے کا یہی تھا کہ ختم عورت کو نہیں کرنا, ختم یسوع مسیح کو کرنا. قتل عورت نہیں, ہم یسوع کو چاہتے ہیں کہ یہ قتل کیا جائے, یہ مارا جائے. تو یہ ایک ان کی چالاکی تھی
جو آپ کو پتہ جو بعد میں آگے جب آپ تلاوت میں جائیں گے تو یسوع مسیح نے جو خدا کا بیٹا تھا وہ تو دلوں کو جانتا تھا، اس نے ان پہ ظاہر بھی کر دیا، اور جس طریقے سے خوبصورتی سے پھر یسوع نے اس کا آنسر کیا وہ لاجواب ہو گئے، ان کو پھر سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ خداوند نے ہمارے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس میں وہ قانونی طور پر بھی سیف تھا یسوع مسیح اور شرعی طور پر بھی سیف تھا، یعنی شرعی طور پر بھی شریعت کے اعتبار سے بھی وہ بالکل ٹھیک گفتگو کی یسوع نے کہ وہ پتھر مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو قانونی طور پر بھی یسوع مسیح نے اس کا زبردست آنسر کیا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، یہ فقی فریسی جن کو خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ تم ریاکار ہو، یہ ابھی بھی ریاکارانہ رویے کے ساتھ، یہ جیسے ابھی پاس صاحب نے بتایا کہ وہ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ عورت کو مارنے کے لیے انہیں کوئی اجازت نامہ چاہیے یا وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسا کہہ دیں، وہ تو دراصل خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بہانے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسیح کو قتل کیا جائے، مسیح پر الزام لگایا جائے کہ اس نے شریعت کی حکم عدولی کی ہے، یا اس نے کیسر کی حکم عدولی کی ہے، یا کیسر کو کراس کیا ہے۔ سو اس طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک اس بات کے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات میں انہیں شرمندگی کا سامنا ہوا ہے فقیہوں فریسیوں کو، لیکن سٹل وہ باز نہیں آ رہے، یہاں تک کہ جب تک مسیح صلیب پر نہیں گئے تب تک وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو خدا ہونے کا اس کا دعویٰ ہے اس کو غلط ثابت کریں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے بڑے زبردست طریقے سے، یہاں تک کہ کوئی انسان اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسا اس کا سلوشن نکالا ہے، انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محض انسان نہیں بلکہ کامل خدا بھی ہے، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ ذکر ہے جب خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ ساری سچویشن کھڑی کی گئی ہے اور اسے ٹریپ کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے ایک جال بنایا گیا ہے، تو اب خداوند یسوع مسیح نے بجائے اس کے کہ ابھی وہ کچھ کہتے، انہوں نے زمین پہ کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت کیا لکھ رہے تھے؟ اور ہمیں یہاں پہ اسی پیسج میں ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ایکٹ کیا ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ کیوں ایسا کیا ہے اور کیا لکھ رہے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ 2 دفعہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس پیسج کے اندر 6، 7ویں اور 8ویں 3 آیات ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں تو دونوں مرتبہ لکھے کہ یسوع مسیح زمین پر بیٹھ کے انگلی سے لکھنے لگے، تو میرے اندر جو ہے وہ یہ چیز آ رہی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سے کہ خدا نے جب اپنے بندہ موسیٰ کو شریعت دی تھی تو اس کے لیے بھی خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے، استثناء کی کتاب میں موسیٰ نے کہا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے حکموں کو لکھا، شریعت جو ہے وہ دی اپنی، تو یسوع مسیح بھی یہیں پہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال، انگلی کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ جو مفسرین اس کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ کمنٹریز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے 6 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور اب یعنی کچھ حالات ایسے ہیں، منظر کچھ ایسے کہ مسیح زمین پر لکھ رہے اور لکھے جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے، وہ زمین پر لکھ رہے ہیں اور ان کی کویسچننگ جو ہے وہ جاری ہے، یعنی صورتحال کچھ یہ ہے۔ تو جب اس حالت میں مسیح نے پھر کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھائے، تو اس کی جو تفصیل یا تفسیر یا کمنٹری جو کی جاتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، لکھنے کے لیے یونانی لفظ جو ہے وہ گرافے استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کا ایک مطلب جو لیا گیا ہے وہ ریکارڈ لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا مجموعہ جہاں پہ بہت کچھ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے گرافے کے اس مطلب کو لے کر ہم چلیں
تو شاید ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی یہ پیدا ہوگی کہ اس شریعت کے تعلق سے جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں 10 احکام کے اندر جا کر جو وہ نظر آتا ہے. تو شاید یہاں پر جو پہلی تحریر ہے یسوع مسیح کی وہ ان احکامات کو جو ہے وہ لکھنے کی ہے، اور پھر جب وہ لکھ رہے ہیں تو ان کے کویسچنز جو وہ لگاتار جاری ہیں. میں بھی سوال ہو سکتا ہے تو اس پہ جب وہ اپنا فتویٰ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کو کیوں نہیں سنسار کا خاموش کیوں، کوئی بھی سوال جائز ہے. اس کے بعد جو دوسری دفعہ لکھا گیا ہے وہ حوالہ جات یا وہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں جہاں پہ عورت اور مرد دونوں کا سنسار کیا جانا لازمی ہے، صرف عورت کا سنسار کیا جانا لازمی نہیں ہے. تو پھر دونوں تحریریں لکھ کے یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ آؤ اب تم میں سے جو اس پہ جب وہ جس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں 7ویں باب کے اندر ہم پہلے دیکھ چکے آیت کو کہ یسوع مسیح نے وہاں پہ ان سے کہا تھا کہ تمہارے پاس موسیٰ کی شریعت ہے مگر تم مانتے نہیں ہو اس شریعت کو، گویا تم لوگ گناہ کرتے اس شریعت کو فالو نہیں کرتے. تو جب وہ ساری تحریر جو مسیح نے انگلی سے وہاں پہ بیان کی ہے لکھی ہے تو لکھا کہ جب وہ سارے ان کے اعمال نامے یا احکام سامنے رکھے جو اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے وہ آ کے پتھر مارے. تو گویا یسوع مسیح یہاں پہ یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ اس کو پتھر نہ مارو. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ سنسار نہ کرو، مسیح نے ایک ان کے سامنے ایک سٹینڈرڈ ایک کرائٹیریا رکھ دیا، اس معیار پر پورے اترو اور آ کے پتھر مارو. تو گویا لکھا نا خدا کی حکمت کو کس نے جانا ہے، تو یہ اس کی وزڈم ہے کہ ایک ایسا راستہ اس نے نکالا ہے کہ اس نے اس عورت کو بھی بچایا، شریعت کو بھی پورا کیا، رومی قانون جو وہ بھی توڑنے نہیں دیا، اپنے مخالفوں کے منہ جو وہ بھی بند کیے. گویا چاروں طرف سے اس نے جو ہے انہیں کور جو ہے وہ کیے. سو اس میں جو مختصراً یہ ہے کہ ایک تو ان 10 احکامات کو بیان کیا گیا اور پھر اسپیسیفک اس لا کو جس میں کہا گیا کہ دونوں جو ہے وہ لائے جائے اور پھر دونوں سنسار کیے جائیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، لیکن چونکہ یہ جیسے سب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ مفسرین کی آراء ہیں، مطلب یہ حتمی بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جو شواہد اور جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی روشنی میں ہی تفسیر کی جاتی ہے اور اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے. کہیں کوئی اور کسی نے کوئی تفسیر پڑھی ہو تو وہ کہہ دیں یہ پادری صاحب یہ کوئی اور تفسیر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس لیے حوالہ دیا کہ مختلف مفسرین جو ہیں یا علماء حضرات جو ہیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کے جو اسکالرز ہیں وہ مختلف اس پہ رائے رکھتے ہیں. سو اس لیے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے یہ لکھ رہے ہیں اور بعد میں یہ لکھ رہے ہیں، لیکن حتمی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو انہیں اب ایک ٹاسک دیا ہے وہ اس میں فیل ہو گئے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم میں بے گناہ، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو اوبویسلی وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ سب گنہگار ہیں اور وہ آہستہ آہستہ نکل گئے ہیں. بہرحال ہم اس پہ آئندہ پروگرام میں غور ضرور کریں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی سیکھیں گے، جانیں گے. ہمارا ایمان ہے یقیناً آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ پرسن، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ابھی بھی اس پروگرام کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.